बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, मेरे पास एक बड़ी खबर मौजूद है और बड़ी चौंका देने वाली खबर है। और इस हवाले से क्योंकि हम जब सियासत के तनाजुर में देखते हैं तो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में ख़ुद जनाब इमरान खान साहब के कंटेनर से अपने सियासी मुखालिफिन को पटवारी कहा जाता रहा। ये पटवारी क्यों कहते थे? पटवारी इसलिए कहते थे कि वो ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो करप्ट हैं, मुस्लिम लीग नून वाले नाअहल हैं, मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो हेरा फेरी करते हैं, कब्जे करवाते हैं। जो नेगेटिव बात आप कर सकते हैं वो उस कंटेनर से की जाती थी और उसके साथ ही पटवारी की भप्ती कस दी जाती थी कि नून लीग पटवारियों की जमात है। आज भी सोशल मीडिया पर आप उठाकर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं है, लेकिन पीटीआई के कारकुनों को यूथिया कहा जाता है और नून लीग के कारकुनों को पटवारी कहा जाता है। ऐसे में एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में पटवारियों का निज़ाम वापस लाना चाह रही है। चौंका देने वाली बात है ना। आप यकीन कीजिए कि पटवारियों का जो निज़ाम है इस वक्त, जो पटवारी कल्चर है जिसको हम कहते हैं, वो जालसाजियों, हेरा फेरियों, कब्ज़ों और करप्शन की अलामत बना हुआ था। जब 2008 में इस चीज़ का फैसला किया गया कि लैंड रिकॉर्ड की मैनेजमेंट की जाएगी और इसको बाकायदा कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जब ये मंसूबा सामने आया तो इस पर बाकायदा जो आगाज़ हुआ वो 2013 में हुआ। 2013 में मुझे याद है कि उसके बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने लाहौर में चुंगी अमर सद्दू के पास एक मॉडल रिकॉर्ड अराजी सेंटर जो है उसका इफ्तिताह किया था। तो वहाँ पर हम सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया था। हमें बड़ी खुशी हुई थी। हमें खुशी इसलिए हुई थी कि यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। हम जो कब्ज़ों की बात करते हैं, हम जो धांधलियों की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि फ़र्द लेने के लिए जाते हुए, नकल लेने के लिए जाते हुए पटवारी के पास आप जा रहे हैं तो आपकी जेब में बड़े पैसे होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक भी ज़बर ज़ेर कुछ इधर उधर हो गया तो आपको एक बड़ी कीमत अदा पड़ेगी उस फ़र्द को लेने के लिए। ये काम चलता रहा और मुझे अफसोस से कहना है कि LRMS लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का जो काम था वो मुस्लिम लीग नून के दौर में मुकम्मल नहीं हो सका। वजूहात कुछ भी हों, इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता काम पटवारियों के हाथ से निकल कर आपके जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेंटर्स हैं उनके पास जाता रहा। वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों को भर्ती किया गया और जब मौजूदा हुकूमत कायम हुई तो उनकी नौकरियों के लाले भी पड़े थे। आपको याद होगा कि माल रोड पर एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था, कई दिनों तक धरना दिया गया था जिसमें उनकी भर्तियों उनके कन्फर्म होने के हवाले से इशूज़ थे और आखिर में वहाँ पर मुकदमात भी दर्ज हुए थे। अब सूरत हाल ये बनी कि लैंड रिकॉर्ड की मैनेजमेंट जितनी है, उसकी कंप्यूटराइजेशन जितनी है, वो ये कहा जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पटवारियों को वापस लाना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पटवारी जो होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पटवारी जो होंगे, वो करप्ट नहीं होंगे, वो नाअहल नहीं होंगे, उनके पास जदीद गैजेट्स होंगे और उन गैजेट्स की मदद से वो तमाम खराबियां जो पिछले पटवारियों में होती थी आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकेंगे। लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन अपनी जगह पर मौजूद होगी, आप उस पर इंसाफ ले सकेंगे। लिहाजा लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ महकमा रेवेन्यू की कोई इस्लाहाती कमेटी है, उसने ये कह दिया है कि अब पटवारी जो है वापस आने चाहिए। तो वज़ीर कानून राजा बशारत जो है इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि पटवारी वापस आ रहे हैं। ये पटवारी बुरे क्यों लगते थे? हम तो ये भी सुनते रहे कि ये जो पटवारी हैं ये माजी में हुकूमतों के जलसों के तमाम अखराजात उठाते थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले नवाज दौर की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात नहीं कर रहा, मैं मुशर्रफ दौर की बात नहीं कर रहा, मैं उससे भी पीछे जाता हूँ। अयूब खान के दौर से लेकर अब तक ये इतलात मिलती हैं कि जितने अखराजात होते हैं जलसों के वो पटवारियों को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फिर उससे आगे आ जाएं आप अपनी ब्यूरोक्रेसी की तरफ। ये कहा जाता है कि तहसीलदार से शुरू हो जाएं और ऊपर चलते चले जाएं। आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके कमिश्नर, आपके बड़े बड़े साहब लोग, उनके घरों के किचन भी पटवारियों से ही चलते हैं। अखराजात सारे जायज़ नाजायज़ वही उठाते हैं। लिहाजा इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक फ़र्द जो आपको 100, 150, 200, 50 रुपये से लेकर 200 रुपये में मिल सकती है, उसके लिए आपको 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए भी अदा करने पड़ते हैं।
کیونکہ وہ قومی کوئی خدمت ہو رہی ہوتی ہے اس میں صرف ہو جاتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ بحال ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. پٹواریوں کی بحالی کے حوالے سے، پٹواریوں کی واپسی کے حوالے سے بہت ہی مشکور ہوں. رانا ارشد صاحب یہاں پر موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اس نظام کو، کیونکہ خود بھی ذمہ ہیں، پٹواریوں کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، لینڈ ریکارڈ کی مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں، نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ ماہر قانون ہیں اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے معاملات کو ہی ڈیل کرتے ہیں، انہی کے مقدمات کو دیکھتے ہیں. روزانہ واہ پڑتا ہے جی ان کا، نجم الحسن صاحب کا پٹواریوں سے. اب آگے یہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن جتنی کی ساری ہے، اس میں جو موجودہ صورتحال ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں اس طرف توجہ مبذول کراؤں گا کہ ایک سسٹم بیسک کسی بھی اسٹیٹ میں ایک سسٹم کو پہلے اسٹیبلش کرنا اور آل آف سڈن ایک اس سے ریٹریس کر کے اور اس سے واپس مڑ جانا اور سسٹم کو فلاپ قرار دینا، دیٹ از ناٹ اے گڈ پالیسی فار اے اسٹیٹ اور فار اے گورنمنٹ. سو ناؤ دیٹ ہم نے ایک سسٹم کو ایوالو کر لیا ہے، ہم نے ایک سسٹم کو چلا لیا ہے، اس سسٹم سے لوگ سم ہاؤ بینیفٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اوبویسلی ایک سسٹم جو کہ صدیوں پرانا اور انگریز دور کا، جسے ہم استفادہ کرتے ہیں، شیر شاہ سوری کے دور سے لے کر اکبر اعظم کو آپ اندر لے لیں، انگریز دور تو بیچ میں آتا ہے. خیر ان کے دور میں کام بھی بہت زیادہ کام ہوا اور پھر اپنی کمپیوٹرائزیشن تک آ جائیں. اب ہم ایک سسٹم کو لے کر آئے ہیں جہاں ہم نے کچھ حد تک لاہور کے کافی ڈسٹرکٹس میں، موسٹ آف دا ڈسٹرکٹ جو ہیں اس میں ہم نے لینڈ ریکارڈ کو ہم نے کمپیوٹرائز کر لیا، یا ہم ڈیجیٹل فارم میں اس کو اب دیکھ سکتے ہیں. اس کے بینیفٹس پہ پہلے اگر میں بات کروں تو دیکھیے، جو ہم اوورسیز پاکستانی کا ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ اس چیز کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ پٹواری کو ہم پاکستان جائیں گے اور پٹواری سے فرض لیں گے تو وہ سسٹم ہمارے لیے، ان کے لیے مینٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. ان کو ہم نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو ایک سسٹم ایوالو کر کے دے رہے ہیں جس میں آپ وہاں بیٹھے آن لائن فرد اپنی حاصل کر سکتے ہیں. اس سسٹم کا پہلے میرٹس میں سے ایک چیز. دوسرے، ہم نے اسی سسٹم میں ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن کو بھی ایوالو کیا، سسٹم کو ایوالو کیا، اس کو ہم اس کے ایمبٹ میں لے کر آئے کہ ہم نے پراپرٹی کی میوٹیشن اور ٹرانسفر کے لیے جو ڈاکومنٹ کریٹ کرنا ہوگا وہ بھی امیجیٹلی سسٹم کا پارٹ بن جائے گا. ہمیں اس کے لیے تحصیلدار کا اور پٹواری کا، اور وہ جو 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ایک دورہ ہوتا ہے اور اکثر منسوخ ہو جاتا ہے، اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اٹ ول بی اے آٹو جنریٹڈ سسٹم. ونس اے ڈاکومنٹ از رجسٹرڈ، وہ آٹومیٹکلی پارٹ کا حصہ بن جائے گا. جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس کے اس کا ایک سلائٹلی نیگیٹو امپیکٹ وہ یہ ہے کہ ابھی وہ لوگ جو کہ زمیندار ہیں، جو کہ گاؤں سے اور ہمارے رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، دے آر ناٹ ویری مچ ایکوینٹیڈ، ان کو ابھی واقف نہیں ہے اس سسٹم کے استعمال سے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم غلط ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. جیسے کہ یہ ٹائم ابھی مجھے خود اتفاق ہوا ایک ڈاکومنٹ کو رجسٹریشن کرانے کا، اور ود ان نو ٹائم جیسے ہی ڈاکومنٹ میرا رجسٹر ہوتا ہے، وہ سسٹم کے تحت انٹیمیٹڈ تھا، اس سسٹم کا پارٹ بن گیا، اور میں نے ایک سرٹن فی پے کی اور میں نے اپنی فرد حاصل کر لی. نہیں سر، ایک منٹ، آپ ٹھیک ہے تعریفیں کریں، آپ اس کو سپورٹ کریں، ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک، لوگوں کو اطمینان بھی ملتا ہے، آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں، لوگوں کو سکون بھی ملتا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک. لیکن کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو رہ گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہوگی، سسٹم نہیں چل رہا ہوگا. ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اصلاحاتی کمیٹی کو پاگلوں پہ مشتمل تو نہیں ہوگی، کوئی وہ یہ تو نہیں چاہتے ہوں گے ریورس گیئر لگائیں، پاکستان کو واپس لے جائیں اس دور کے اندر جہاں پہ کھاتے تھے لٹھے کے اوپر سارا ہے. جی ایگزیکٹلی. میں اس میں سر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ دیکھیں، سسٹم اگر آپ موجود ہوتے ہیں، آپ نے صرف اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے اور مانیٹر کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی دور میں برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ کا کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ تھا. وہ نکاح خواہ، نکاح رجسٹرار کا ایک سسٹم تھا. نادرا نے اس سسٹم کو پہلے ایوالو کیا، اس کے بعد ڈیلیگیٹ کر دیا یونین کونسلز لیول پہ کہ آپ اپنے قریبی علاقے میں یا ڈور سٹیپ پہ آپ کی وہ فیسلٹی اویلیبل ہو، آپ جائیں اور جا کر آپ وہاں سے ان کے ہی سسٹم سے لے لیں. اب یہ سسٹم جو کہ ہم ایوالو کر چکے ہیں، جو کہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس وقت لاہور کے بیشتر ضلعوں میں اس وقت آپریٹو ہے، فنکشنل ہے، اس سسٹم کو ہم پٹواری تک کیوں نہیں لے جا سکے؟ یہی پارٹس جو کہ ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں، یہی پارٹس ہم وہاں ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں.
میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ سسٹم میں خرابی نہیں ہے. سسٹم میں خرابی نہیں ہے. خرابی یہ ہے کہ ہم اس کی یوٹیلائزیشن ابھی تک ٹھیک نہیں کر پا رہے. اس میں جو افراد ہیں ان سے ہم افیکٹولی کام نہیں لے پا رہے. اب ایک سسٹم کو جو کہ آپ کو 2008 سے جیسے آپ نے کہا اپنے سسٹم کو سوچنا شروع کیا, بنانا شروع کیا اور اس سسٹم کو یہاں تک لے آئے ہیں 2020 میں. اٹ ہیز بین 12 ایئرز ناؤ. تو آفٹر 12 ایئرز ہم اس کو لپیٹ کے رکھ دیں اور لپیٹ کے نہیں رکھنا, وہ کہتے ہیں لپیٹ کے نہیں رکھنا, یہ چلتا رہے گا ساتھ ساتھ. وہ بھی پٹواری بھی واپس آ جائیں گے. میں تھوڑا سا رانا ارشد صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. رانا صاحب, سنا ہے کہ آپ کے دور میں پٹواری شٹواری سارے خرچے وہی اٹھایا کرتے تھے جلسوں کے آپ کے, اور سارے, تو واقعی ایسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم علی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا لاہور رنگ نیو ٹی وی کا, آپ کے چیئرمین صاحب کا, آپ کی پوری ٹیم کا. آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی, اور اس کی پاداش میں آپ کو بھی, پورے میڈیا کو بھی اپوزیشن کی طرح سزا بھگتنی پڑتی ہے. میں صرف عرض یہ کروں گا, میں خود ایک ذمہ دار بھی ہوں, اور جو ریفارمز کمیٹی تھی یہ ریگارڈنگ کمپیوٹرائزیشن, میں اس کا ممبر بھی تھا. صحیح. اور 2008 سے جب بات کی تو یہ بالکل, جب شباشی صاحب نے یہ بات شروع کی, اور اس لیے کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر ایشو تھا, اوورسیز کی اتنی کمپلینٹ تھی. ایک بھائی ادھر ہے, ساری عمر کماتا ہے, جب ادھر آتا ہے تو اس کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد بہن کا حصہ بھائی لے جاتا تھا, اور بھائیوں میں سے کوئی والد یا والدہ کو کہتا تھا کہ امی جی انگوٹھا لگا دینا, یہ ذرا فرد لینی ہے. تو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ پراپرٹی ہی ان کے نام سے شفٹ ہو چکی ہے. اس لیے میں عرض کروں گا, ہم نے 2013-14 میں بہت کام کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ہم نے اس کی انیگوریشن کی تھی. اور جو شباشی صاحب نے, پہلے ہم نے ذمہ دار کو آن بورڈ لیا تھا, اس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ, ٹی سی اور اسسٹنٹ کمشنر کو, اور ان کی, اور بالخصوص میں جو جب وہ نشستیں ہوتی تھی, جو ماہرین تھے, ایکسپرٹی تھے ریگارڈنگ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, تو ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لیا تھا. اور پٹواری ایک بادشاہ سلامت ہوتا تھا اپنے علاقے کا. لاہور ہو یا کوئی سٹی ایریا ہو تو فرد لینی پڑتی تھی, جو اب فرد 150 روپے کی ملتی ہے. اور فرد لینے کے لیے کسی ایم پی, ایم این اے, کسی منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 لاکھ 2 لاکھ میں ملتی تھی. اور ہوتا کیا تھا کہ جو مافیاز تھے وہ ان قیمتی پراپرٹیز کے اگینسٹ ایک سٹے لگا دیتے تھے, اور سٹے کی وہاں پر انٹری ہو جاتی تھی. جب اس کی والدہ, بہن, بھائی, پوری فیملی بیٹھی ہوتی تھی کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, وہ کہتے جی ہوگی لیکن اس کے خلاف سٹے لگا ہوا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ وہ پٹواری کا کلچر ہم نے ختم کیا مار روڈ پر, کیونکہ میں کیبنٹ ممبر تھا اور پنجاب اسمبلی کا چیف وپ تھا. 12,000 کے قریب نجم صاحب جب پورے پنجاب کے پٹواری آئے تو شباشی صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کرنی کہ ہم آپ کو نوکری سے نہیں فارغ کریں گے, لیکن اب یہ جو رجسٹر ہے, اب یہ جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ہم اس کو ختم نہیں کریں گے, ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ یقین کریں, کوئی بھی فرد جاتا ہے, اس کی انٹری ہوتی ہے, اس کو ٹوکن ملتا ہے, اس کا بایو میٹرک ہوتا ہے, 150 یا 200 اس کی فیس ہے, وہی اس سے لی جاتی ہے, اور ود ان 10 اور 15 منٹ اس کو وہ فرد وہ چیز مل جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے نہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کی تو ٹھیک ہے, وہ سسٹم, اور جو آپ نے بات کی تھی پٹوار کلچر کی, اگر ہم ان کے ذریعے ہی پارٹی چلا رہے تھے تو پھر ہم نے ان کو کھڈے لہن کیوں لگا دیا, ہم نے ان کی بادشاہت کو ختم کیوں کر دیا. یہی سوچنے والی بات ہے جو آج کی حکومت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی گورنمنٹ کا یہی ہے کہ چینی 52 روپے ہے, ایکشن لے لیا, رپورٹ آ گئی, اور ریٹ 90 روپے. 90 روپے سے کم نہیں کرنا, غریب کی جیب پر ڈاکہ بھی مارنا ہے, اس کو تھریٹ بھی کرنا ہے, اور کہنا کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں, اور اس کے بعد مناسب نہیں کہ پھر ریاست مدینہ کا بھی نام لے لیتے ہیں. لیکن بات سنیں, کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی, سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. ایسے نہیں ہے, سسٹم جو ہے اس وقت اگر ڈیلیور کر رہا ہوتا تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو ریفارمز کمیٹی ہے اس کو کیا ضرورت سر, میں آدھا منٹ سر, کیا ضرورت تھی؟ بھائی پتہ کیا, ہر تحصیل لیول پر یہ سینٹر بنا ہوا ہے, وہاں پر جو ینگسٹر ہیں جن کو بالکل پیورلی میرٹ پر ریکروٹمنٹ ان کی گئی تھی, وہ وہاں پہ ہوتے ہیں, اور جو سسٹم ہے وہ ڈی سی آفس, کمشنر آفس میں اس کو چیک کیا جاتا ہے,
اور جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں. اور سڈنلی کوئی سیکٹری بھی جا سکتا ہے. جب میں ایڈوائزر تھا تو ہم ضلع رینج یارکھا میں میری ڈیوٹی تھی تو ہم بھی جا کر چیک کرتے تھے اور وہاں پر کسی سفارش کی ضرورت نہیں تھی. ہاں جو سٹی ایریے کچھ ہمارے 5 یا 10% رہ گئے تھے, الحمدللہ میرا ضلع ننکانہ تھا نا, تو ضلع ننکانہ میں ہم نے کوئی 95% کمپیوٹرائز پہ لے گئے تھے. اور جو دیہات میں ایک مافیا ہوتا تھا, زمین کس کی ہے, فرد کوئی لے گیا, فروخت کوئی کر رہا ہے, وہ ہم نے سسٹم وہ مافیات کو ختم کر دیا ہے. اس لیے اب آپ اس کو اگر یہ دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑے قتل و غارت کروانا چاہتے ہیں, تو میرا خیال یہ مناسب نہیں. یہ پٹواریوں کے ذریعے نہیں ہو نہیں رہا نا. دیکھیں نہیں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. وہ جو گرداوری اور جس طرح سارا ایک دورہ ہوتا تھا, وہ جا کے جس طرح زمین کو ریکارڈ کو چیک کیا جاتا تھا, اس طرح جو ہے نجم بھائی پٹواری موجود ہے, تحصیلدار بھی موجود ہے, لیکن وہ جو فرد کے پیسے لیتے تھا وہ اس کی بادشاہت اگر اس کو کہیں تو وہ سسٹم موجود ہے. اور اگر کوئی بہتری لانی ہے تو اس پر بیٹھ کر بات اسمبلی میں کی جا سکتی ہے. صحیح. میں فیصل یا جوانہ صاحب پاکستان حکومت کے رہنما, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں, میرے ساتھ اس کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. فیصل صاحب السلام علیکم. فیصل صاحب آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ میرے خیال کوئی آواز کا اس وقت ایشو ہو رہا ہے. میں یہ ساری باتیں سسٹم اپنی جگہ پہ ہوگا, سارا کچھ ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے. ابھی بھی آپ کو جب جانا پڑتا ہے, آپ جاتے ہیں ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں جاتے ہیں, جو آپ کے سارے سسٹم LRMS کے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر جب آپ جاتے ہیں اس کے بعد پھر بھی آپ کو پٹواری کا, آپ کو ان تمام لوگوں کا دستنگر رہنا پڑتا ہے. جب آپ انتقال کی بات کرتے ہیں, جب آپ دوسری چیزیں کرتے ہیں, تو آپ کو رہنا پڑتا ہے. نہیں سر, معذرت سے اسپیشل بات یہ ہے کہ کرپشن کرنے کے لیے جب آپ کے پاس ایوینیوز اویلیبل ہوں گے تبھی آپ کرپشن کر سکیں گے. یو آر کسٹوڈین آف دا ریکارڈ بٹ یو کین ناٹ چینج اٹ, بیکاز اٹ از آلریڈی کمپیوٹرائزڈ اینڈ ڈیجیٹلائزڈ. اب اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اٹس این offense. جب رجسٹر جو ہے لال کتاب جسے ہم کہتے ہیں, یا ہم رجسٹر حقداران زمین یا ریکارڈ آف رائٹس کی بک کہتے ہیں, وہ پٹواری کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو وہ کوئی بھی ہیر پھیر چاہے بدنیتی پہ یا کسی بھی سیاسی وجہ سے یا کسی سے کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور یہ کیسز 99% لوگوں کے معاملے آن ہولڈ رہتے تھے کہ جی پٹواری صاحب اویلیبل نہیں ہے, پٹواری صاحب ابھی بیٹھے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, یا وہ کسی کے ساتھ گئے ہیں یا کسی جگہ مصروف ہے. اب یہ چونکہ سسٹم میں ان کے لیے پاسبلٹی نہیں رہی, سسٹم جو ہے وہ آلریڈی مینیج اینڈ ریکارڈ ہے, تو اس کی تبدیلی اگر نہیں ہو سکتی تو ان کے لیے بہت زیادہ رستے کرپشن کے نہیں رہ گئے. تو جہاں تک آپ کا سوال تھا, ٹو مائی مائنڈ, ٹو مائی پرسنل ایکسپیرینس, اب کرپشن بہت کم ہوگی, چانسز بہت کم ہے کرپشن کے, کیونکہ آپ وہی ریکارڈ لے سکتے ہیں جو موجود ہے, نہ کسی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہ کسی کے پاس اتھارٹی ہے کہ اس کو تبدیل کر سکے. چلیں فیصل یا جوانہ صاحب ایک مرتبہ پھر ہم رابطہ کیا ان سے. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ. صاحب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پٹوار نظام کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک طویل عرصے سے پٹواریوں کی بھرتی نہیں ہو رہی تھی, پٹواریوں کی بھرتی بھی دوبارہ ہوگی, پٹوار نظام بھی دوبارہ ہوگا. کیا آپ یہ جو LRMS ہے, جو ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے کمپیوٹرائزڈ, اس سے مطمئن نہیں ہے؟ یہ چل نہیں پا رہا, یہ کیا وجہ کیا ہے پٹواریوں کی واپسی کی؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ جو کمپیوٹرائز نظام ہے یہ 2008 میں ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ تھا, اس سے یہ اس کا ابتدا ہوئی. اور یہ پروجیکٹ جو ہے میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں, یہ بڑا ایک اچھا پروجیکٹ تھا اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں, اور اس پہ کافی کام بھی ہوا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اکاؤنٹیبلٹیز میں اگر آپ کسی ذمہ دار سے آپ کی ڈسکشن ہوگی, آپ جو جس کا ڈائریکٹلی جو ہے اس سسٹم کے ساتھ لنک ہے, اگر آپ اس سے ڈسکس کریں گے تو اس میں کافی ساری ابھی کباہتیں ہیں اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ابھی کافی ضرورت ہے. دیکھیں کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے اس سے صرف آپ اپنے ریکارڈ جو ہے وہ مینج ہو سکتا ہے, آپ اپنا ریکارڈ لے سکتے ہیں. ریکارڈ کے ساتھ ساتھ پٹوار کا جو نظام ہے وہ ایک پیرلر نظام ہونا اس لیے ضروری ہے
کہ آپ کی خسرہ گرداوری جو ہے وہ کمپیوٹر نہیں کر سکتا، آپ کے موقع پہ جا کے جو فرمائش ہے وہ کمپیوٹر نہیں کر سکتا، یا کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا سٹاف جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹرائز سٹاف جو ہے اس کو ایک اسپیسیفک ٹریننگ دی گئی ہے جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ لنکڈ ہیں براڈ ایلئیز پہ، اس کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص کردار نہیں، جو کہ پٹوار کا نظام تھا جو کہ انگریز نے غالباً اس کی ابتدا 1860 میں کی تھی اور جا کے مکمل ہوا تھا 1940 میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 80 سال کی محنت کے بعد جو گورے نے پاکستان میں یہ نظام لے کے یہ آئے تھے، اس کے پیچھے ان کی 80 سال کی ریسرچ تھی، 80 سال کا ریونیو کا بندوبست تھا، 80 سال میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسے نظام دیا، اس نظام کو ہم بیک وقت اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں کہ وہ نظام جو ہے اس میں خرابی تھی۔ میں سمجھتا ہوں نہیں، اگر وہ اتنا فیصل، اگر وہ اتنا اچھا نظام تھا تو پٹواری جو ہے وہ گالی کیوں بن گیا؟ آپ اپنے مخالفین کو پٹواری کہتے رہے، کرپشن کی علامت کہتے رہے، پٹواری کا جو سسٹم تھا وہ کہا جاتا رہا کہ پٹواری کا سسٹم جو ہے وہ بالکل کرپشن ہے، جال سازی ہے، ہم اس کو بدلیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ اگر یہ اتنا اچھا نظام تھا، انگریز نے اتنی محنت سے بنایا ہوا تھا، تو پھر آپ پٹواری کو برا کیوں کہتے رہے؟ بالکل اور زبردست بات تھی پٹواری، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ہے، میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ ایک جو پٹواری ہے اس کے پاس آپ اربوں روپے کی، جس طرح بینک ہے، بینک کے پاس اربوں کروڑوں روپے کے آپ پاس اگر ڈپازٹس ہیں، اور کروڑوں روپے کے ڈپازٹس جو ہیں ان پہ آپ ایک ایسے 4 کلاس یا 6 کلاس کے غالباً میرے خیال آواز کا کوئی مسئلہ ہے۔ میں اس وقت ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں کہ اس پہ کیا مزید بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ پٹواریوں کی واپسی کے حوالے سے عوام میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ بڑے جب ہم عام آدمی سے بات کرتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پٹواری کی واپسی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کرپشن کا دروازہ کھلے گا، ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال بن جائے گی۔ لیکن آپ کے اٹھائے ہوئے سوال بھی یہاں پر درست ہیں کہ خسرہ گردواری کرنے کے لیے کس نے جانا ہے، پیمائشیں کرنی ہے موقع پر جا کر، وہ کس نے کرنی ہے؟ ان سوالوں کے بھی جواب لیں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام ورک۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں حکومت کے اس ارادے کی کہ پٹواری جو ہیں واپس آ جائیں اور اس سسٹم میں ایک مرتبہ پھر پٹواریوں کی بھرتی شروع ہو جائے۔ یہ خبر جو ہے بین الاقوامی طور پر لی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک یہاں پر اس کا امپیکٹ اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے یہاں پر کوشش کی کہ رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ابھی فیصل یا جبوانا صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ آپ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کرتے چلے جائیں، لیکن خرسرہ گردواری کے لیے موقع پر جا کر پیمائش کے لیے تو پٹواری کرے گا نا۔ نجم بھائی، اب فیصل میرا بھائی ہے، پولیٹیکل ایڈوائزر ہے، میں بھی ایڈوائزر رہا ہوں، لیکن ایسے تھا ہی نہیں۔ پٹواری آج بھی موجود ہے، لیکن وہ جو پٹواری کو بدنام کیا جاتا تھا کہ وہ فرد تبدیل کر دیتا ہے، وہ آنرشپ تبدیل کر دیتا ہے، وہ اس چیز کو کمپیوٹرائز کیا گیا کہ جو مالک ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا اوورسیز بیٹھا ہے۔ آج بھی پٹواری ہی وزٹ کرتا ہے، آج ہی پٹواری قانون کو اور تحصیلدار کا سسٹم موجود ہے، اور جو اختیارات ہیں یہ کرپشن، میں سمجھتا ہوں کہ کرپٹ کوئی ہوتا نہیں، کرپٹ کیا جاتا ہے۔ جب میری زمین نہیں، آنرشپ نہیں، اور میں رشوت کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے پیسے نہیں دینے چاہیے، میری آنرشپ اگر ہے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا ایک بازار اور یہ گرم کرنا چاہتے ہیں، جیسے آٹا مافیا، چینی مافیا اور پٹرول مافیا، تو یہ اندھیر نگری اگر مچانا چاہتے ہیں تو وہ مناسب نہیں۔ پٹواری موجود ہے، پٹواری اگر بھرتی کرنے ہیں بالکل ہونے چاہیے، ہم اس حق میں ہیں، لیکن جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سسٹم کو ختم کر کے اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ مناسب نہیں۔ جب پٹواری واپس آنا شروع ہو جائیں گے، ان کا باقاعدہ ان کے اختیارات بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ سسٹم تو پیچھے جانا شروع ہو جائے گا نا۔ سر یہ سسٹم تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، پٹواری موجود ہے، موقع کی نشاندہی وزٹ وہی کرتے ہیں، لیکن جو ریکارڈ ہے اصل اور پرانا ریکارڈ وہ کمپیوٹرائز سینٹر میں موجود ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔
وہ جو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لٹھے کے اوپر جو ایک لائن ادھر لگ گئی ادھر چلی گئی، اور جب یہ ہوتا تھا کہ پٹواری صاحب بزی ہو گئے ہیں، وزٹ پہ چلے گئے ہیں، اگر کسی کو فوری طور پر رجسٹری چاہیے یا ان کو انتقال کرنا ہے، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، تو اب وہ آفیسرز اور چلیں یہ بات ندیم عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر. ندیم عباس خود پٹواری ہیں اور بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر یا ان کے ساتھ کیسا کام ہو رہا ہے. ندیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندیم صاحب حکومت پٹواریوں کو واپس لانا چاہ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر پٹواری بھرتی کیے جائیں گے. پٹواری واپس آ رہے ہیں؟ جی پٹواری، پہلی تو بات یہ ہے کہ پٹوار سسٹم ابھی ختم نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے، جو کمپیوٹر پہ آج کل کام شام ہوا ہے اور چل رہا ہے، پٹواری اس کے خلاف نہیں ہے. آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو پٹواری حضرات ہیں وہ سسٹم کے خلاف نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پبلک فیسیلیٹیٹ کیسے ہو رہی ہے یا پبلک کو کتنا بینیفٹ مل رہا ہے کمپیوٹرائز سسٹم میں یا پٹوار سسٹم سے پہلے، جو کمپیوٹرائز سسٹم سے پہلے تھا. میرے خیال میں پبلک کو کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ سسٹم میں تبدیلی کچھ نہیں آئی. پہلے بھی فرض لینی پڑتی تھی پبلک کو، اب بھی فرض لینی پڑتی ہے. پہلے فرض پٹواری ہاتھ سے بنا کے دیتا تھا، اب کمپیوٹر پہ وہ پرنٹ آؤٹ لے لیا جاتا ہے اور اس کو دے دیا جاتا ہے. ندیم صاحب پہلے کو 1.5 لاکھ روپے دینا پڑتا تھا، اب 150 دینا پڑتا ہے. یہ فرق تو پڑ گیا نا؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ ایک پرسنل کسی بندے کی پرسنل بات ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی رشوت لیتا ہے یا نہیں لیتا. بات سسٹم کی ہے. کیا کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں چپ نہیں لگی کرپشن کی، یا پٹواری میں چپ لگی ہوئی ہے کرپشن کی؟ نہیں، وہ تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے نا. ان کے پاس اختیار کوئی نہیں. کیا اختیار نہیں ہے ان کے پاس؟ کیسے اختیار نہیں ہے؟ انہوں نے تو صرف ایک پرنٹ نکال کے دینا ہے نا، وہ پیچھے سے جو نہیں تو وہ پٹواری نے بھی تو ہاتھ سے فرض بنا کے دینی ہوتی ہے. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. پہلے کرپشن کی بات کو چھوڑیں، ایک سائڈ پہ کریں. پہلے سسٹم کی بات کریں کہ کون سے سسٹم سے کیا فرق پڑا ہے. کیا پبلک فیسیلیٹیٹ ہوئی ہے؟ کیا اس کی فرض سے جان چھوٹی ہے؟ وہ نہیں چھوٹی. یہ کرنا چاہیے تھا کہ پبلک کی فرض سے جان چھوٹ جائے کسی طرح. اچھا، فرد کی جگہ کیا آ جائے؟ یہ اچھی تجویز ہے آپ کی. فرد کی جگہ پہ کیا آ جائے؟ فرد کی جگہ پہ ڈائریکٹ پراپرٹی یا ڈائریکٹ اونرشپ ٹرانسفر کرنے کا کوئی عمل شروع ہو جاتا ہے. جیسے ڈی ایچ اے ہے، جیسے کوئی ایل ڈی اے کی اسکیم ہے، وہاں فائل سسٹم ہے. یا تو پورے پاکستان میں پورا فائل سسٹم ہو جائے اور پٹواری یا کمپیوٹر آپریٹر سے جان چھوٹ جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پٹواری کرپشن کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بات غلط ہے. نہیں، پٹواریوں کی کرپشن وہ کہتے ہیں سر حکومتیں آپ لوگوں کو سنیں. ابھی پبلک کو 2 سال 4 سال ہوئے ہیں یہ کمپیوٹر سسٹم میں، اور آپ ڈیٹا چیک کر کے لوگوں کی اویئرنیس کو دیکھ لیں یا لوگوں سے آپ رائے چیک کر لیں کہ کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں. اور پبلک اب گورنمنٹ کو واپس یہ پٹوار سسٹم کی طرف کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ریزن ہے؟ میری نظر میں تو ریزن یہی ہے کہ پبلک کوئی فیسیلیٹیٹ ہوئی نہیں ہے. پبلک کو وہ جو فائدہ سوچ کے یہ کمپیوٹر سسٹم سٹارٹ کیا گیا تھا وہ فائدہ ہو نہیں سکا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میرے ساتھ ہی رہے گا، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے گا. نجم الحسن صاحب ہیں، قانون دان ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے. ندیم صاحب کا موقف آپ نے سنا. جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ فرضی ختم کر دیتے، آپ فائل سسٹم لے کر آتے، باقاعدہ ٹرانسفر شروع ہو جاتی، آن لائن بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی ملکیت کیا ہے. وہ تو ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے بات، پٹواری تو گیا ہی نہیں. اس سے پہلے فیصل صاحب کہہ رہے تھے پٹواری تو کہیں گیا ہی نہیں، تو آنا کہاں سے ہے؟ اچھا، جو ابھی ندیم صاحب نے ایک بات کی کہ سسٹم کو ہم سارا اس طرح سسٹمائز سسٹم میں سارے لینڈ اونرشپ کو لے آئیں، پریکٹیکلی دیٹ از ناٹ پاسبل فار دا ٹائمنگ. وہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم ڈی ایچ اے کی جیسے انہوں نے مثال دی یا کسی اور ریگولرائز ہاؤسنگ اسکیم کی یا کسی اور اسکیم کی مثال دی، تو دیکھیں اس کو جس وقت سوچا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے اس کی باؤنڈریز اور لمٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں اور اس میں ہر پلاٹ نمبرڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے صرف خسرہ نمبر. ندیم صاحب اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ خسرہ نمبر میں ایک اونرشپ نہیں ہوتی، ملٹیپل اونرشپ ہوتی ہیں خسرے میں. تو اس کو آپ ڈیفائن اور سیگریگیٹ نہیں کر سکتے، جسے مشترکہ کھاتہ کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ڈی ایچ اے میں پلاٹ نمبر 1 لیتا ہوں جو کہ 2 کنال یا 1 کنال کا ہے، دیٹ از اے ڈیفائنڈ پیس آف لینڈ.
جو کہ میں نے خریدی ہے. لیکن جو میرا مشترکہ کھاتا ہے, مطلب اس کونے سے لے کے اس کونے تک لینڈ جو ہے وہ ہماری, میرے رشتہ داروں میں اور میرے کزنز میں اور میرے بھائیوں کی مشترکہ اونرشپ ہے, تو جب تک اس کی سیگریگیشن نہیں ہوتی, اس کا جس کا ٹرم ہے پارٹیشن, اس کا ایک قانون ہے, پارٹیشن نہیں ہوتا, تب تک اس لینڈ کی اونرشپ. بات سنیں, ان پلاٹوں کے مجھے ایک بات بتائیں, آج کے دور میں ہم یہ بات کریں نجم صاحب, جب گوگل جو ہے, آپ گوگل سے دیکھیں, آپ کو ایک ایک گلی, ایک ایک محلے, ایک ایک نالی تک کی وہ دکھا دے گا. آپ اس کو گوگل کو تھوڑے سے پیسے دے دیں اور اس کے بعد وہ اتنی ڈیٹیل میں آپ کو ایک ایک آپ کو مٹی کے ذرے گن کے بتا دے گا کہ ایک پلاٹ میں کتنے ہیں. تو آپ اس دور میں اگر یہ بات کریں کہ ہم جناب اس سے نکل نہیں سکتے, ہم اس کی کمپیوٹرائزیشن نہیں کر سکتے, ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس سسٹم سے نکل نہیں سکتے. فار دا ٹائم بینگ ہم اس وقت جس اسٹیٹ میں ہمارے لیے پاسبل مجھے ایک بات بتائیں, یہ پٹواری کا کھاتا ہے, یہ لٹھا ہے اس کا, اس پر تو 15 نام آ سکتے ہیں, کمپیوٹر میں 15 نام نہیں آ سکتے کہ بھائی یہ اللہ وسایہ فوت ہوا تھا, اس کے آگے سے 7 بچے ہیں, ان کو یہ ٹرانسفر ہونی ہے. بھائی لکھ دو اس کے اندر جو کچھ تم نے لکھنا ہے وہاں پر اپنے لٹھے کے اوپر, وہ سارا کچھ ادھر لکھ دیں. اب آپ جو ابھی آپ فرما رہے ہیں, you have rightly said, یہی سسٹم تو آلریڈی موجود ہے جو ہم نے سسٹم کمپیوٹرائز کیا. مجھے صرف 2-3 باتیں کہنے کی اجازت دیجیے تک فار دا کلیئرٹی. ایک چیز ہمیں سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا. یہ سسٹم بیسیکلی جو فرد ہم ٹرانزیکشنل فرد لیتے تھے, اب ٹرانزیکشنل فرد کیا ہے, مجھے اپنی زمین بیچنی ہے, مجھے اپنی زمین کسی کو گفٹ یا ہبہ کرنی ہے, مجھے اپنی زمین یا میرے بعد میرے لیگل ایئرز کو جانی ہے, اس کے لیے مجھے ایک فرد چاہیے, اس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشنل فرد. وہ پٹواری جاری کیا کرتا تھا. اب وہ رائٹ پٹواری سے ہم نے وڈرا کر لیا اور وہ رائٹ ہم نے دے دیا اس جدید سسٹم کو جو PLRA کے انڈر کام کر رہے ہیں. ایک چیز اس سے جو پرسیپشن تھی کہ جی جب ہم ٹرانزیکشنل فرد لینا چاہتے ہیں تو پٹواری اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اتنی زمین ہے تو مجھے اتنے پیسے دے دیں, اور یہ وہ ختم ہو گیا. تو اب ہم نے صرف ٹرانزیکشنل فرد کا, آج بھی اس چیز کو ہم ذہن میں رکھے ہیں کہ جو ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ یا ڈیجیٹلائزڈ ہے اس کی بیسس یا اساس وہی پٹواری کا ریکارڈ ہے. انہوں نے اس ریکارڈ کو کریٹ نہیں کیا خود سے, صرف اسی ریکارڈ کا ایک, اور اب بھی نہیں کر رہے, اب بھی نہیں کر رہے, اب بھی نہیں کرے. اب بھی پٹواری جو کچھ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے, جو موقع پر جا کر خسرہ گردواری کرتے ہیں, جو موقع پہ جا کر کرتے ہیں, جو ریکارڈ وہ پرووائڈ کرتے ہیں, ریکارڈ کا تو وہی حصہ بنے گا نا آنے والے دنوں میں. نہیں, اب جہاں پہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا سسٹم, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایک ڈاکومنٹ کو رجسٹر کراتے ہیں, سیل ڈیڈ یا کوئی بھی ڈیڈ آپ کے فیور میں رجسٹر ہوتی ہے, وہ اس سسٹم کے تحت آپ کے نام سے شیئر ہو جاتا ہے ڈیٹا. وہی ڈیٹا جو ہے سب رجسٹرار کے آفس سے جہاں پہ شیئر ہوتا ہے, وہی ڈیٹا شیئر ہوتا ہے محکمہ مال کے ریکارڈ میں جہاں پہ ہمیں فرض جاری ہوتی ہے. ایک دوسری سب سے اہم چیز کہ یہ جو ریکارڈ ہے پریکٹیکل پرپسز کے لیے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو تبدیلی اس میں ہوتی ہے, اور جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے, کہ دیکھیے آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے, ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے, کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ ایک وٹ جو ہے کل یہاں ایگزسٹ کرتی تھی اور وہ کسی نے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دی ہے. دیٹ از ناٹ دیٹ تھنگ کین بی تھیوریٹیکل ناٹ پریکٹیکل. اگر آپ نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھنا ہے تو آپ کو پٹواری کی ضرورت ہے, اس کے اسٹاف کی ضرورت ہے, کانوگو کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا رانا صاحب, اس کو میں بریک پر جانے سے ذرا مختصر بتائیے گا. اس کا مطلب پٹواری نہ کہیں گیا, نہ آپ نے کہیں بھیجا, وہ وہاں پر موجود ہے. اور راجہ بشارت صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزید پٹواری لانے ہیں, رکھنے ہیں, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں جیسے 2006-07 میں پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کی انہوں نے سنگے بنیاد رکھا, اور ان کے لیے انہوں نے 550-600 جو درجہ چہارم کے لوگ رکھنے تھے نا, وہ رکھ لیے. آج بھی وہ بلڈنگ نہیں بنی, اور اگر اس کو نیب کا کوئی محکمہ ہو, سنا ہے بھی, وہ ٹیک اپ کرے کہ نئی بلڈنگ میں تو ابھی تک شفٹ نہیں ہوئے, اور یہ 2004-05 میں 500 یا 550 جو بندے بھرتی کیے تھے, آج بھی وہ وہی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. بھرتی کریں لیکن یہ نہ کہیں کہ سسٹم موجود نہیں. یہ الحمدللہ عوام کی بہتری کے لیے سسٹم بنا تھا. آج کسی کی اونرشپ تبدیل نہیں ہو سکتی. جو مالک ہے وہ مالک ہے, سسٹر ہے, بیٹی ہے, بیٹا جو اس کا شیئر ہے وہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی قباحت تھی. میں اس کی ڈیٹیل پر جاؤں گا. جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پٹواری موجود ہے. پٹواری نہیں جانا ہے خسرہ گردواری کے لیے, ہر چیز کے لیے موقع وزٹ کرے گا, وہ سارا کچھ آپ ایک سیل ڈیڈ کر لیں گے,
آپ کو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا، آپ اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے، وہ آن لائن اسی وقت رجسٹرڈ ہو جائے گی، سارا کچھ اس میں ہو جائے گا. لیکن جو موقع کا ملاحظہ کرنا ہے وہ فیلڈ سٹاف تو چاہیے. اب فیلڈ سٹاف کو آپ کیا کہیں گے؟ اب پٹواری کا نام دیں گے، کوئی اور نام دیں گے؟ نام بھی تبدیل ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں پٹوار کے نظام کے حوالے سے. حکومت کی طرف سے اندیا یہ آیا کہ پٹواریوں کا نظام بحال کیا جائے گا، واپس لے کر آئیں گے. اس پر بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس پر باقاعدہ خبریں چلیں اور ہم اس پر بات کریں. اس وقت سمیر اعجاز صاحب ماہر قانون ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سمیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمیر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. سمیر صاحب، یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پٹواریوں کا نظام جو ہے، پٹوار کا نظام واپس لایا جائے گا، اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا کمپیوٹرائزیشن کا جو عمل تھا اس کے نتیجے میں ہم نے جو ایک سسٹم بنا دیا تھا LRMS، وہ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا، ضروریات نہیں پوری کر سکا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ نہیں، ایسے ہے کہ یہ جو کمپیوٹرائز کرنے کے دو مقاصد تھے مین. ایک تو یہ تھا کہ سارے صوبے کا جو ریونیو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے. صحیح. اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ کرپشن میں کمی ہو جائے. صحیح. جہاں تک تو ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا مقصد ہے، وہ تو بڑی بخوبی یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. آدھا تقریباً پنجاب ہو چکا ہے، باقی بھی ہونے والا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ عوام کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. لیکن جو دوسری بات ہے نا، یہ کرپشن کا فلو ختم کرنے والی، اس کا اس سے وہ جو ہے نا ڈیزائرڈ رزلٹ وہ نہیں لیا جا سکا. وہ اس طرح ہے، نہیں لیا جا سکا. اس کی وجہ کہ ایک آدمی ہے، وہ اگر پٹواری کے پاس جاتا تھا، اس سے ایک فرد لیتا تھا تو اس کو تھوڑی بہت رشوت دیتا تھا. تو اب بھی جب وہ ادھر جاتا ہے LRM، یہ جو ہے ہاں جی، سینٹر میں، اراضی ریکارڈ سینٹر میں، تو وہاں بھی اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ اس طرح کہ وہ بیچارہ صبح 8 بجے جا کے لائن میں لگے گا. اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. 2 بجے تک وہ ویٹ کرے گا. 2 بجے کے بعد اگر اس کی باری نہیں آئی تو پھر وہ نیکسٹ ڈے آئے گا. اگر وہ گاؤں سے چل کے آتا ہے اور ادھر آ کے اراضی ریکارڈ سینٹر میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ وغیرہ، اس کا جو کرایہ لگتا ہے اور اس کے دوسرے اخراجات، وہ اس رشوت سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بڑا بہتر تھا کہ مطلب 10 روپے اگر اس کی فرد کی فیس ہے تو وہ 500 روپے پٹواری کو دے اور اس سے فرد لے لے. لیکن اب کیا ہے کہ اب اس کے 500 چھوڑ کے اس سے کہیں زیادہ پیسے بھی لگتے ہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. درست ہے جی یہ بات. نہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ کمپلینٹس ہیں 2 سال میں یہ پیدا ہو چکی ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ایکشن لیں. اور بالکل ہم نے تو کمپیوٹرائز سینٹر جو ہمیں لیکج شباشی صاحب کے پاس آئی تھی، ہم نے تو ان کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا تھا اور ایک بڑے سینئر افسر کو آپ کو پتہ گرفتار بھی کیا گیا تھا. اور یہ کسی صورت برداشت نہیں. کرپشن، اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں. سسٹم کو مزید اگر بہتر کرنا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. اگر لیجسلیشن کرنی ہے تو ہم بالکل عوام کے لیے، ہم اپوزیشن بھی گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر بدنیتی پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہوگا. یہ اگر مافیاز کو پیدا کرنا ہے کہ ایک جو MPA ہے یا ایک MNA جو ہے وہ چٹ دے گا تو زمین کی فرد ملے گی اور جس پٹواری کو وہ چاہے گا لگا لوں گا، اس کے بعد عوام کو پریشان کروں گا، تو میرا خیال یہ رویہ بہتر نہیں. صاحب، اس میں اگر نئے پٹواری، نئے نوجوان بھرتی کیے جاتے ہیں، جدید انہیں آلات دیے جاتے ہیں، سر وہ کامیاب تجربہ نہیں ہوگا. پٹواری تو ایک بہتر تجربہ نہیں ہو جائے گا یہ؟ سر دیکھیں، اس میں لوگوں کے ویلیوبل رائٹس انوالو ہیں، کسی کی اراضی انوالو ہے. اب ہم اس کو کسی کی تجربہ کاری کی بریک نہیں چڑھا سکتے، ایکسپیریمنٹل ایک اس کو پروگرام نہیں بنا سکتے. اس کی ریزن ہے. ریزن یہ ہے، ابھی جیسے میرے بھائی نے بات کی، واز ویری مچ ایگری ٹو ہیم دیٹ دا سسٹم ہیز بین ڈیجیٹلائزڈ اینڈ اٹ از بینگ یوزڈ ویری ایپٹلی. بٹ آن دا ادر ہینڈ میں یہ کہتا ہوں کرپشن جو ہے اس کا کافی حد تک ٹو مائی مائنڈ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کم ہوا ہے. اب جہاں تک یہ کہنا ہے کہ سسٹم جو ہے ان ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے،
تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے سسٹم غلط ہے. جہاں 8 اسپاٹ بالکل کام کر رہے ہیں ان کو ہم 16 میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر اوور آل انچارج ہوتا ہے, ان سے کہہ کر اس کا بالکل چیک اینڈ بیلنس کو بہتر کریں. کرپشن اگر ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے, اگر کرپشن کی آڑ تاثر نہیں دینا چاہیے, سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کی نجم الحسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے آخر میں اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر اس سسٹم میں کوئی کمی ہے, کوئی کوتاہی ہے, تو اس کو دور کیجئے, پرانے سسٹم کو واپس نہ لے کر آئیے, کیونکہ اس کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں, بہت زیادہ تحفظات ہیں. وہ تمام تحفظات موجود ہیں جو ہم نے اسکرین پر لکھے بھی, جو ہم نے بیان بھی کیے. پاکستان کو آگے لے کر جائیے, جدت کی طرف, آسانی کی طرف. اسی خواہش کے ساتھ, اسی درخواست کے ساتھ, اللہ حافظ.